बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज अडयाला जेल में एक और बड़ी अहम और गैर मामूली समाअत हुई। इस समाअत के दौरान इमरान खान और पीटीआई की पुरानी जो लीडरशिप है वो मौजूद थी और वहाँ पे इमरान खान ने कुछ पार्टी को हदायत भी जारी की। और आज कमरा अदालत में हुआ क्या है, ये GHQ हमला केस है, जिस केस में इमरान खान समेत बाकी जो पीटीआई के पुराने रहनुमा हैं उन पर फर्द जुर्म आयद हो रही है स्टेप बाय स्टेप। आज पीटीआई के जिन रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद होने के वाले से हमें इतला मिली है उस पर बात करेंगे, और उस पर पीटीआई के जो वकला हैं या इमरान खान साहब के वकला हैं उनका क्या मौक़िफ़ है उस पर भी बात करेंगे। और जो दरखास्तें ज़ेर इल्तमा हैं, कमरे अदालत का माहौल क्या था, क्या इंस्ट्रक्शन दी गई, और ख़ास तौर पर शाह महमूद कुरैशी, क्योंकि इस सारे मंजरनामे से शाह महमूद कुरैशी आउट थे। उनकी कोई राय या उनकी मुशावरत कहीं से भी ना तो कोई कम्युनिकेशन का ज़रिया था कि इमरान खान साहब की उनकी मुलाकात होती, ना ही जो पार्टी की जो नई लीडरशिप है वो उनसे मिलने जा रही थी, बल्कि उन्होंने कोट लखपत जेल से वहाँ पे लाहौर की अदालत में पेश हुए थे तो उन्होंने कहा था कि वो जो पार्टी लीडरशिप है उनको मिलना चाहिए जो लोग कोट लखपत जेल में कैद हैं। तो उस तनाज़ुर में आज की जो समाअत है उसका अहवाल रखेंगे और शाह महमूद कुरैशी क्या चाहते हैं ये भी आपके सामने जो है वो हम रखेंगे। सबसे पहले आज की जो समाअत थी वो जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज हैं अमजद अली शाह, उन्होंने आज की जो है वो समाअत की। ये समाअत बड़ी तवील, जो समाअत का दौरानिया तवील इस लिहाज से था क्योंकि इस केस में 119 मुल्ज़मान हैं। ये रावलपिंडी के 13 केसेस हैं, 9 मई के केसेस हैं, जिनमें से एक केस को प्रोसिक्यूट करना चाह रही है और उसको आगे लेकर जो है वो जाना चाह रहे हैं, और उसमें उनका मौक़िफ़ ये है कि वो इस केस की हद तक आगे चलाएंगे और बाकी केसेस 6 जनवरी तक मुलतवी हुए हैं। तो उन केसेस में ट्रायल जो है वो स्टेप बाय स्टेप पीछे आते रहेंगे, लेकिन एक केस का ट्रायल आगे बढ़ेगा। ये GHQ गेट हमला केस आरे बाज़ार की जो है वो एक FIR है, उस FIR के हवाले से ये केस जो है वो आगे चल रहा है। आज की जो समाअत है उस समाअत के दौरान बड़ा जब वो ताख़ीर से बताया जाता है कि जो मुल्ज़मान है, क्योंकि 119 मुल्ज़मान है, इसमें पीटीआई की पुरानी सारी लीडरशिप मौजूद है। शेख रशीद मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग के, इसके अलावा मौजूद हैं जो शीरी मज़ारी हैं, फवाद चौधरी हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, इमरान खान साहब हैं, इसके अलावा जो सदाकत अब्बासी, बहुत सारे जरताज गुल, अली अमीन गंडापुर, सब जो है वो इस केस में उनको मुल्ज़म जो है वो बनाया गया है। तो इस केस में जो अली अमीन गंडापुर, उनके ज़मानत मनसूखी के हवाले से कार्रवाई अदालत ने शुरू की थी और पिछली समाअत पर अदालत ने आज के लिए नोटिस जारी कर रखे थे अली अमीन गंडापुर और दीगर मुल्ज़मान को, और उनकी ज़मानत मनसूखी के लिए कार्रवाई आगे बढ़नी थी। लेकिन अली अमीन गंडापुर आज खुद अडयाला जेल जो है वो पहुंच गए और अडयाला जेल जाकर उन्होंने एक तो वहाँ पे उनके जो उनकी ज़मानत मनसूखी के हवाले से नोटिस दे वो वापस हो गए, मतलब ज़मानत मनसूखी का जो ऑर्डर था वो ख़त्म हो गया। और दूसरा, अली अमीन गंडापुर आज अदालत के सामने भी पेश हो गए। इसमें जो एक एप्लीकेशन है कि उन पर चार्ज फ्रेम नहीं हो सकता, वो दरखास्तें जो है वो इमरान खान साहब ने भी दायर की हुई हैं। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से भी दरखास्त दायर है। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी बताया गया है कि उनकी दरखास्त भी दायर है। लेकिन दूसरी जानिब जब अली अमीन गंडापुर गए कमरा अदालत में तो अदालत ने उनसे चार्ज के हवाले से पूछा तो उन्होंने उससे सेहत जुर्म से इनकार किया और उन्होंने कहा कि जिस तरह 265D कि उन पर चार्ज लगता ही नहीं है, कि प्रोसिक्यूशन के पास जो एविडेंस है वो एविडेंस या जो शवाहिद हैं, जो सबूत हैं वो नाकाफ़ी हैं, उनके खिलाफ ये केस बनता ही नहीं है, तो इसलिए उन पर जो है वो चार्ज ना लगाया जाए। तो ये बुनियादी तौर पर 265D की एप्लीकेशन होती है जो कोई भी मुल्ज़म स्टेज पर जो है वो दे सकता है। तो इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त है उस पर भी आज दलाइल हुए हैं, 21 दिसंबर को दोबारा दलाइल होंगे। इसके अलावा बाकी जो मुल्ज़मान हैं उनकी दरखास्तों पर भी दलाइल होने हैं। फिर देखना यह है कि अदालत किस बुनियाद पर या किन ग्राउंड्स पर इन दरखास्तों को मंजूर या मुस्तरद करती है। ज़्यादा चांस मुस्तरद होने के, अगर मुस्तरद होंगे तो फिर जो है वो जो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में जाने का इरादा रखते हैं जो मुल्ज़मान हैं इस केस में। और इस केस में इमरान खान साहब को तकरीबन ये बताया जाता है कि तकरीबन 3:30-4 बजे लाया गया, आधा पौना घंटा वो वहाँ पे रहे
تاخیر سے آئے اور یہ بتایا گیا کہ وہ کیونکہ اپنے سیل میں تھے اور سیل میں نماز پڑھ رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، اس وجہ سے. اور ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ان کی ویسے تو عمران خان کے ساتھ اس طرح کی کوئی بیٹھک ہونا ممکن نظر نہیں آتا. تو خاص طور پر جو پرانی لیڈرشپ ہے، شاہ محمود قریشی کوٹ لکھپت جیل میں ہے، ان کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی تقریباً 6 ماہ سے. اسی طرح جو باقی جو لیڈرشپ ہے ان سے نہیں ہو رہی تھی. تو یہ جو کیس ہے یہ بنیادی طور پر یہ کیس ذریعہ بن رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی پرانی لیڈرشپ بھی اور نئی لیڈرشپ بھی وہ ایک جگہ بیٹھ کر، آگے ٹرائل چل رہا ہوتا ہے، روسٹرم پہ کھڑے وکیل جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ پیچھے بیٹھ کر یہ پلاننگ ان کی چل رہی ہوتی ہے اور اس میں مشاورت چل رہی ہوتی ہے، تجاویز جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں اور اس پہ وہ اس کو آگے جو ہے وہ بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو یہی طریقہ کار ہم نے دیکھا تھا الیکشن سے پہلے. الیکشن سے پہلے ویسے تو عمران خان صاحب ان کے خلاف 3 بڑے ٹرائل شروع ہوئے تھے. ایک سائفر کا ٹرائل تھا، ایک عدت کیس کا ٹرائل تھا اور ایک توشہ خانہ 1 جو ٹرائل تھا. وہ تینوں ٹرائل شروع ہوئے تھے اور ان کو جو ڈیفینیٹلی ان کو پولیٹیکلی یا سیاسی بنیادوں پر ان کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ ٹرائل شروع کیے گئے کہ ان کے فیصلے اگر آ گئے تو وہ فیصلے ان کو ڈیمیج کریں گے 8 فروری کے الیکشنز میں. وہ تو ایک الگ بحث ہے کہ وہ کتنا ڈیمیج ہوا نہیں ہوا یا اس کا الٹا جو ہے وہ اثر ہوا یا الٹا جو لوگوں کے زیادہ ان کے ساتھ وابستگی جو ہے بڑھ گئی. ایک اس میں فیکٹر یہ تھا کہ یہ 3 ٹرائل چل رہے تھے ان دنوں، بڑا کروشل ٹائم تھا الیکشن سے پہلے، اور پی ٹی آئی کی جو باہر بیٹھی قیادت تھی وہ چھپی ہوئی تھی. وہ کہیں پہ ان کو پریزنس نہیں تھی، ان کی جو ہے وہ میڈیا پہ ان کو سپیس نہیں مل رہی تھی، پریس کانفرنسز نہیں کر سکتے تھے، وہ جلسے جلوس نہیں کر سکتے تھے. تو واحد جو سٹیٹمنٹس آتی تھی وہ آتی تھی جیل کے اندر سے، اور وہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر، کیونکہ روزانہ ایک ٹرائل چل رہا ہوتا تھا تو روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ وہ پلاننگ کرتے تھے، مشاورت کرتے تھے، ایک دوسرے کی تجاویز لیتے تھے، اور وہاں عمران خان صاحب اپنی جو ہے وہ کر رہے تھے جو بھی سٹیٹمنٹس ان کی آ رہی تھی الیکشن سے پہلے. تو اب جو یہ جو جی ایچ کیو حملہ کیس ہے، ایک طرف تو پراسیکیوٹ ہو رہے ہیں، یہ ساری قیادت جو ہے وہ پراسیکیوٹ ہو رہی ہے، لیکن دوسری جانب یہ ساری قیادت اکٹھی بیٹھ کر اس پہ بات بھی کر رہی ہے، اس پہ پلاننگ بھی کر رہی ہے. آج شاہ محمود قریشی، شبلی فراز، علی امین گنڈا پور اور عمران خان یہ اکٹھے وہاں پہ بات کر رہے تھے. کافی دیر انہوں نے آپس میں مشاورت کی. اسی طرح فواد چودھری جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھے. باقی جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وکلا موجود تھے وہاں پہ، اور عمران خان صاحب نے ان کو انسٹرکشنز بھی دیں. ایک بات تو انہوں نے یہ کہی ہے کہ حکومت وقت اگر کوئی پازیٹیولی ہمیں اس پہ جواب کوئی نہیں دیتی، کوئی مثبت ان کا رد عمل نہیں آتا جو مذاکرات کے حوالے سے، تو ہم سنڈے سے یا منڈے سے جو ہے وہ ہم اپنی اس سول نافرمانی کی مہم کا آغاز کر دیں گے. وہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے ذریعے ہم نے کرنا ہے. یہ بات ایک بات انہوں نے بڑے واضح انداز میں کی ہے. پھر انہوں نے جو شبلی فراز تھے ان کو کہا کہ آپ جائیں اور سینٹ میں جا کر آپ جو ہے وہ تقریر کریں اور وہاں پہ یہ سارا مدعا وہاں پہ رکھیں گورنمنٹ کے سامنے کہ یہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے سنجیدہ جواب نہیں دیتی تو پھر ہم جو ہے وہ سول نافرمانی کی تحریک کو آگے بڑھائیں گے. اور پھر انہوں نے عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں جو ہے وہ جنگ کا کھلاڑی ہوں اور ہم جیت رہے ہیں، آپ ڈیفینسو نہیں اوفینسو پوزیشن لیں، ہم جو ہے وہ بڑی کروشل پوزیشن میں ہیں. اور یہ مطلب ساری انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. پھر یہ بات بھی وہاں پہ ہوئی شاہ محمود قریشی خاص طور پر. شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے کہ حکومت کو تھوڑا وقت دے دینا چاہیے، حکومت کو تھوڑا وقت. انہوں نے کہا کہ فیصلہ تو الٹیمیٹلی عمران خان صاحب نے کرنا ہے، لیکن میں نے کہا ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے چیزیں اگر آگے بڑھتی ہیں تو پھر حکومت کو وقت دیں اور اس کے بعد ہم اگلا لائحہ عمل کا اعلان کریں. اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی نے اپنی بھی ساری بتائی کہانی کہ 9 مئی کو وہ کراچی میں تھے اور ان کو کس طرح اس کیس میں جو ہے وہ ڈالا گیا اور سیاسی بنیادوں پر ان کے خلاف کیسے کیس بنے. انہوں نے اپنی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے، سیاسی طور پر ان کی جو جد و جہد ہے، ان کے حوالے سے انہوں نے بتایا اور یہ بتایا کہ وہ آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں. اور وہاں پہ پھر ورکرز موجود تھے کافی تعداد میں، تو وہاں پہ بھی وہ عمران جہاں سے بھی جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کے حوالے سے یہی ہے کہ وہ ورکرز کو بھی حوصلہ دیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ حق پہ ہیں اور حق ہمیشہ جو ہے وہ غالب آتا ہے. یہ بھی بات انہوں نے آج بھی جو ہے وہ کی ہے. علی امین گنڈا پور اور باقی جو پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی ہے خاص طور پر
اس کے حوالے سے آج کے لیے کہا گیا تھا، اور اب خبر یہ ہے کہ کل شاید حکومت جو ہے وہ کوئی فیسیلیٹیٹ بھی کرے اس حوالے سے کہ علی امین گنڈاپور اور جو مذاکراتی کمیٹی ہے ان کی ایک ملاقات باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب سے کروائی جائے، کیونکہ گزشتہ روز بھی عمران خان نے یہ کہا تھا کہ ان کی جو ایک ملاقات کروائی جائے جس میں ہم کوئی ڈسکشن کریں گے، مشاورت کریں گے، کچھ تجاویز، کوئی انسٹرکشنز میں دوں گا اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے۔ اس وقت تک ہم جب بات کر رہے ہیں تو اس وقت تک حکومت کی جانب سے کوئی کمیٹی ایسی بنی نہیں ہے، باقاعدہ طور پر حکومت کی جانب سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا کہ ہم جو ہے وہ مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے آج سے 4-5 دن پہلے کمیٹی عمران خان صاحب نے بنائی تھی، تو ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال بظاہر اس وقت تک نظر آ رہی ہے۔ دیکھنا ہے کہ اگلے 2 دنوں میں حکومت کی جانب سے، کیونکہ پریشر بڑھایا جا رہا ہے، بظاہر عمران خان جو ہے وہ پریشر بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت پر پریشر بڑھا کر کچھ مذاکرات کمیٹی بنے اور کمیٹی بن کر چیزیں جو ہے وہ یہ مذاکرات اگر آگے بڑھنے یا نہیں بڑھنے یہ معاملات جو ہے وہ آگے ہوں۔ اس کے علاوہ جو کیس ہے اس میں 119 ٹوٹل ملزمان ہیں، 113 ملزمان کی حد تک یہ خبر آئی ہے کہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے، اور ان کی اب جو ریٹن آرڈر آئے گا اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ قانونی طور پر اس کی کیا پوزیشن ہے، کیونکہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے، جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، اس کی جو لیگل ٹیم ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک 265D کی اپلیکیشن جو ہے ان پر فیصلہ نہیں ہوتا تب تک کیسے فرد جرم عائد ہو سکتی ہے، اور کیسے جو ہے وہ آپ فرد جرم عائد اس طرح کر سکتے ہیں، کیونکہ 265D کی اپلیکیشن ہوتی یہ ہے کہ میرے خلاف ثبوت نہیں ہے، میرے خلاف ٹھوس شواہد نہیں ہے، تو اس لیے میرے پر جو ہے وہ فرد جرم عائد نہ کی جائے۔ تو اب یہ ایک طرف پراسیکیوشن یا ایک طرف کیس کی طرف جو کیس آگے بڑھ رہا ہے اس کی ساری تفصیلات آ رہی ہیں، دوسری جانب عمران خان اور ان کی لیگل ٹیم، پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم، وکلا یہ بات کر رہے ہیں۔ آج بھی 40-50 وکلا موجود تھے، 40-50 پی ٹی آئی کے ورکرز موجود تھے، اور باقی لیڈرشپ ملا کے تقریباً 120 لوگ 110-120 لوگ بنتے ہیں جو آج کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ اب 21 دسمبر کے لیے یہ کیس رکھا گیا ہے۔ ایک بڑی اہم بات ہے جس کے حوالے سے آج جو ملک فیصل ہیں، عمران خان کے وکیل ہیں، ان کو جب عدالت نے کہا کہ آپ آرگومنٹ شروع کریں، عمران خان صاحب آئے نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے جو کلائنٹ ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ میری موجودگی میں جو بھی ٹرائل ہوگا میری موجودگی میں ہوگا۔ تو اب عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ ملزم کا بھی رائٹ ہے کہ اس کی موجودگی میں ٹرائل ہو۔ پھر عمران خان صاحب آئے 3:30 پونے 4، پھر اس کے بعد جو وہ ٹرائل آگے بڑھا، اور اس کے بعد اب 21 دسمبر کے لیے تاریخ پڑی ہے۔ 21 دسمبر سے پہلے جو ریٹن آرڈرز ہوں گے وہ اگر آ جائیں تو ہمیں کلیئرٹی ہو جائے گی کہ ایکچولی جو فرد جرم یا چارج فریم والا معاملہ کہاں پہ رکا ہوا ہے اور کس بنیاد پہ آگے بڑھ رہا ہے، اور کس ملزم کا پلیڈر کون ہے، پلیڈر کے ذریعے کس پر چارج فریم ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اپڈیٹ ہم کرتے رہیں گے۔ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔